आदाब, मैं रियाज मलिक आवाज़ द वॉइस में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत की सीरत और तालीमात पर बात करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इखलाक, रहम, इंसाफ, सब्र और इंसानियत का एक रोशन नमूना है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम खुद से सवाल करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस हद तक जगह दे रहे हैं। आज जब हमारे मुआशरे में नफ़रत, अदम बर्दाश्त, झूठ, नाइंसाफ़ी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए रास्ता दिखा सकती हैं? क्या हम सीरतुन नबी को सिर्फ पढ़ते और सुनते हैं या अपनी ज़िंदगी में भी उतारते हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारी शख्सियत और हमारे रवैयों में इस मोहब्बत का असर कहाँ नज़र आना चाहिए? इन्हीं सवालात पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब जाहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही साथ मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर हलीमा सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीमा साहिबा, आपका भी इस्तकबाल है। जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे कि ईद मिलादुन नबी हमारे लिए सिर्फ एक मजहबी मौका है या अपनी ज़िंदगी और अपने किरदार का जायज़ा लेने का भी एक मौका है? यकीनन जायज़ा लेने का मौका तो है। मैं थोड़े से इस टॉपिक पर रोशनी डालते हुए जी ये वाजे करना चाहूँगा, ईद असल में कहते हैं किसी चीज़ की खुशी मनाने के जो बार बार रिपीट होकर के आती है। जी जी इसीलिए ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को ईद का नाम दिया गया है। जी हमारी इस्लामी रिवायत और तारीख़ में ईद मिलादुन नबी बहुत पुरानी तारीख़ नहीं है, जी बहुत हाल की तारीख़ में, यानी 25-50 सालों का आप कह सकते हैं, ये एक दौर या एक रिवायत शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कि ये रिवायत गलत है या नहीं मनाना चाहिए, जी लेकिन हर चीज़ का एक रूह होता है और दूसरी उसका जिस्म होता है। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जी असल में इस्लामी ज़िंदगी या मोमिनाना ज़िंदगी की रूह है। और इस तरह का सेलिब्रेशन, खुशी यकीनन किसी भी कौम के लिए एक बाइश इफ्तिखार ज़रूर होता है, लेकिन अगर वो रूहानियत से खाली हो और मकसदियत के साथ ना मनाई जाए तो वो सूदमंद होने के बजाय बाद दफ़ा वो कार अबस भी साबित होता है। जी मिसाल के तौर पर, जैसा कि आपने सवाल किया, हमको जायज़ा इस पहलू से लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत का मकसद क्या था। कुरान बहुत वाज़े तौर पर इसको बयान करता है कि हमने उम्मियों में एक रसूल उन्हीं में से उठाया जी ताकि वो कुरान और हिकमत की तालीम दें और तुम्हारा तज़किया करें। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो वाहिद मकसद कुरान मजीद में बताया वो ये 3 नुकाती हैं। जी एक ये कि वो किताब की तालीम देते हैं। किताब से मुराद अल्लाह ताला की भेजी हुई तालीमात और शरीयत है। जी जी दूसरा, हिकमत की तालीम देते हैं, यानी उसकी शरह बयान करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको खोलते हैं, जिससे इंसानी विजडम में इजाफा होता है, इंसानी अक्ल शऊर में इजाफा होता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है जी वो इंसान को मालूम होता है। जी और तीसरे ये कि इन दोनों के नतीजे में जो ये शख्सियत तामीर पाती है, तज़किया जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट, नशोनुमा पाना, वो जो शख्सियत उभर करके आती है वो अहम है। तो अब इस पहलू से देखें कि अल्लाह के रसूल आए इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए, अल्लाह के रसूल आए कि इंसानी शऊर को पुख्तगी मिले और इन सब के नतीजे में एक ऐसी शख्सियत परवान चढ़े जो नाफे हो, जो फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के लिए अमन व सलामती का पैगाम हो, जो दुनिया को बनाने, संवारने और परवान चढ़ाने वाली हो। तो अगर उससे इस कॉन्टेस्ट में देखें कि ईद मिलादुन नबी में मुसलमान जो काम कर रहे हैं, क्या वो वही काम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत का मकसद था, या वो जो काम वो करने के लिए आए थे जिनकी तालीम दी? तो हम देखते हैं कि आज 1450 साल बाद शायद हम मकसद को भूल करके जिस्म को या उसके जो सरफेस है उसको ज्यादा पकड़ करके बैठ गए हैं। मिसाल के तौर पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बाइसे बरकत है, लेकिन महज नाम ले लेने से न तो दुनिया संवरती है ना आखिरत। सही बात। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना बाइसे फ़ख्र भी है, बाइसे बरकत भी है, इस्लामी तालीमात का हिस्सा है,
ہر مومن ہر مسلم نماز میں اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، لیکن محض درود بھیج لینے سے انسانی شخصیت تعمیر نہیں پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم دی، چاہے وہ عقائد کا ہو تعلق، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، تجارت کا ہو، اس کا نفاذ ہمارے زندگی میں کتنا ہے، ہم اس پر عمل پیرا کتنا ہے، یہ ہم کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں، جائزہ لیں اس موقع پر کہ ہم اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم روح سے اٹیچڈ ہیں، ورنہ ہم صرف ایک جسم ہے، ایک خول ہے جس سے وابستہ ہیں، اس سے چمٹے ہوئے۔ بہت ہی ضروری باتیں آپ نے ہمارے جو ہے ناظرین تک پہنچائیں، اور یہ آج جو ہمارا ڈسکشن ہے اس کی شروعات کے لیے واقعی بہت کارآمد یہ باتیں ہیں۔ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات میں رحم، محبت اور انسانیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، آج جب معاشرے میں نفرت، عدم برداشت بڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات کی جو ضرورت پہلے سے کیا زیادہ ہمیں محسوس ہونے لگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناظرین کے خدمت میں میں مؤدبانہ سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ سب کو میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ دیکھیے ریاض صاحب، آج کل کی جو صورتحال ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اے میرے نبی صدق و صفا، جب بھی دنیا میں بم پھٹتے ہیں، ٹینکر چلتے ہیں، کسی عورت کی عزت تار تار ہوتی ہے، بچے بھوک مری سے پریشان ہوتے ہیں، مفلسی، بے روزگاری، پریشانی، بدحالی جب ہم دیکھتے ہیں، تو ایسے میں ایک ہی شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور وہ شخصیت صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے، یعنی کہ نبی کی یاد آتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ آج کا یہ دور چل رہا ہے، اگر ہم امن و سلامتی کو ہی لے لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا امن و سلامتی کے پیغامبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو جو بدو قوم تھی، جو آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جن کی صدیوں تک دشمنیاں چلتی تھیں، ان کو انہوں نے یکجا کیا، ان کو تمام تفرقات سے انہوں نے ان کو بالاتر ہو کے سوچنے کا شعور ان کے اندر بیدار کیا، اور انہوں نے سکھایا کہ کس طرح سے ہم پیار، محبت، امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ رہی بات عورتوں کے استحصال کی، تو آج دیکھیے کل ہی کی نیوز ہے کہ نوئیڈا میں پھر ایک عورت کے ساتھ اسی طرح سے درندگی سے پیش آیا گیا، اور یہ صرف نوئیڈا کی نہیں کہانی ہے، آپ صبح شام رات دن ہر وقت پورے ملک، پوری دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسے انہوں نے نہ صرف ایک ایگزسٹنس کا رائٹ دیا، بلکہ ایکول رائٹس دیے مردوں اور عورتوں کو، دونوں کو، کہ وہ نہ صرف یہ کہ زندہ رہیں بلکہ وہ تعلیم بھی پائیں، وہ عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی معاشی استحکام پہ بھی کام کریں، اور ان کی رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی کہ مردوں کو رائے کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ پوری دنیا بھوک مری سے آج کل پریشان ہے، ہندوستان بھی آئی تھنک ٹاپ 10 لسٹ میں یا کہیں پہ ہمارا ہندوستان بھی آتا ہے جب ہم مفلسی بھوک مری کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جو صدقہ و خیرات پہ بار بار ان کا تاکید کرنا ہے، یہ اس ایک بھوکمری کے سسٹم کو یکلخت ختم کر سکتا ہے اگر ہم اسے صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کریں۔ صحیح بات۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم آج بات کر رہے ہیں اس سسٹینیبلٹی کی، یعنی کہ گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں ہم، اوزون لیئر کی بات کر رہے ہیں ہم، کاربن فٹ پرنٹس کی بات کر رہے ہیں، اور پوری دنیا اس پہ دیکھیں آج کل کتنا زور و شور سے چرچا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی بتایا تھا ہمیں کہ جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ایک درخت لگانا ہے، تاکہ اس سے نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر قیامت آنے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک سیپلنگ ہو تو تم یہ مت سوچو کہ اب تو قیامت آ رہی ہے، اب یہ پودا کیا لگائیں جو کہ ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد یا 10 سال بعد 20 سال بعد یہ بڑا ہوگا اور پھل دے گا، بلکہ تم وہ پودا لگاؤ اگر قیامت آنے کی خبر بھی تم کو مل گئی ہے تب بھی۔ تو دیکھیے ان کی جو وہ حکمت ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ آج کے اس دور میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر پریشانی، ہر جو آج کل رنجشوں کے اسباب ہیں، ان کا سدباب کر سکتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آج کے دن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں، ان کی پیدائش کے دن اور ان کے وفات کا دن دونوں تو ایک ہی ہے، تو جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کو اور ان کے عملی کردار کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات۔ اس بوڑھی عورت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو ہر دن ان پہ کوڑا ڈالتی تھی اور وہ ہر دن ان کو معاف کرتے تھے،
اور جب وہ عورت ایک دن بیمار ہو گئی تو آپ ان کے گھر جا کے ان کی عیادت کرتے تھے. ذرا سوچئے کون کرتا ہے آج کے زمانے میں ایسا؟ اگر یہاں تو اگر کسی نے تھوڑا سا زور سے ہم سے بات کر دی، ہو سکتا ہے کبھی ٹینشن میں ہو یا کسی وجہ سے، تو ہم تو ایسے روٹ جاتے ہیں کہ ہم ان سے سالوں سال بات نہیں کرتے ہیں. صحیح بات. نہ کہ کسی کوڑا پھینکنے والی کو ہم روزانہ معاف کریں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مکہ والوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے فالوورز کے ساتھ جو سلوک کیا، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ نے ایک عام معافی کا اعلان کیا. جی. اگر ہم ان کی صرف اس ایک تعلیم کو، یعنی کہ عام معافی کو بھی اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں تو یہ بڑی بڑے ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، جو یہاں پہ ایک جو ہے وہ دولت کی ہوڑ میں جو ہر ملک لگا ہوا ہے جی. کہ کس کا قبضہ کس پہ زیادہ ہوگا، کس ریسورس پہ زیادہ ہوگا. جی. اگر وہ صرف یہ ایک فتح مکہ کو ایگزامپل بنا کے لے لے تو ہم بہت حد تک امن کو قائم کر سکتے ہیں، اور جو پریشانیاں آج دنیا جھیل رہی ہے اس سے باہر نکل سکتی ہے. بہت ہی قیمتی الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں. زاہد حسین صاحب، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا صرف محبت کا اظہار ہی کافی ہے؟ سیرت النبی کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک بہت اچھا شعر اس پر کہا ہے جی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی. اصل چیز محبت کا مطلب ہوتا ہے وفا، صحیح بات. اور وفا کہتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے بتائے ہوئے طرز عمل جی. کو اختیار کرنا. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اسوہ ہیں، ماڈل ہیں، صرف امت محمدی کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے اور تمام انسانوں کے لیے بے شک. آپ رحمت للعالمین ہیں. تو آپ کی تعلیمات کو اپنانا آپ سے وفا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا آپ سے وفا کرنا، آپ سے محبت کرنا. اصل جی. محبت اصل میں بہت سطحی طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جانے لگا ہے. جی. کسی کو پسند کرنا، کسی کے اوپر کچھ شاعری کہنا، کچھ جملے، کچھ کوٹ کہہ دینا کو شاید محبت کہتے ہیں، لیکن صحیح میں محبت یہ نہیں ہے. محبت اصل میں روحانی رشتہ ہے جو اس جیسا بننے، اس کو کاپی کرنے، اس جیسی مثال پیش کرنے کی آمادگی انسان کے اندر ڈیولپ کرتا ہے. صحیح بات. یہی وجہ ہے کہ عاشق ہمیشہ جو ہے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عمل کرے، وہ طریقہ اختیار کرے جو معشوق کو خوش کر دے، جی. جس سے وہ اس کا ہو جائے اور وہ اس کی ہو جائے. جی. جی. تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری، جن چیزوں کو پسند کیا، جو تعلیمات دیں، اس کو اپنایا جائے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج کو ملا دیا اور ان کے درمیان مواخات کرا دیا. ہم دیکھیں آج کے دور میں کہ ہمارے خاندانوں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، ریاستوں میں ہم کتنی صلح کراتے ہیں، کتنی اخوت و بھائی چارگی لاتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تھوڑے سے ایشوز کو لے کے اس قدر ایگوئسٹک ہوتے ہیں کہ ریسورسز سے لے کر کے انسانی جان و مال کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے. صحیح بات. اور سب کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو چاہے انسانی زندگی وہ خاندانی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو یا معاشرتی ہو، ہر سطح پر اخوت، محبت، اتحاد، ڈیولپمنٹ اور حق کا اظہار، حق بات کے لیے لڑنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اصل میں وفا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعلیمات کے ساتھ. اور یہی اصل میں محبت ہے. جی. جی. یہی ان سے تعلق کا صحیح اظہار ہے. جی. رہی بات وہ رسمیں یا وہ طریقے جو ہمارے ہاں رائج ہو گئے ہیں، تو بعض کو تو عقیدتاً وقتی طور پر کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عید میلاد النبی کے دن کوئی شخص یہ طے کرتا ہے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں جی. یا روزہ رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اسی پارٹیکولر دن کو کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو، جمعرات کو روزہ رکھنے کی تعلیم دی عام دنوں میں. جی. اس کے علاوہ دن کے سال کے اور بھی مختلف، محرم کا موقع ہے اور ربیع الاول کا موقع ہے، اس وقت روزہ رکھنے کے لیے کہا. تو ان ایام میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. صحیح بات. اس دن بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ روایات ہیں جو محض ادا کر دینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا نہیں ہوگا، ان سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. ان سے وفا اور محبت کا حق یہ ہے
پہلی چیز تو یہ کہ جس مشن کے لیے وہ آئے تھے، خیر کو فروغ دینا اور شر کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو دبانا، انسانی شخصیت کو اس کے معراج تک، عروج تک، کلائمیکس تک پہنچانا، انسانی ریسورسز کو، دنیا کے ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ انسانیت کے کام آئے، انسان کے بھلائی اور اس کی کامیابی اور اس کے آرام و سکون کا ذریعہ بنے، اس کو کرنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے آج تک کے تاریخ کو، تو مختلف سائنٹسٹ مختلف ادوار میں اسی کام کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی چاہے ابو علی سینا ہو یا الزہراوی، کوئی میتھمیٹیشین ہے، کوئی کیمسٹ ہے اور دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جی کسی نے ادویات تیار کی، کسی نے جراحت، تو کسی نے اسپیس ٹیکنالوجی میں اپنے مقامات حاصل کیے۔ تو یہ جو ڈائمنشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا کا، جی جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، معاشرے کو فائدہ پہنچے، انسانی شخصیت کی تعمیر ہو، انسانی سماج کو ایک بہتر مرحلے میں، ایک بہتر مقام پر لا کر کے کھڑا کیا جائے، جس سے انسانیت کو نفع بھی ہوتا ہے، امن بھی حاصل ہوتا ہے اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک بہت اچھا نقشہ اس کا کھینچا ہے کہ انسان کو سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس کے تلاش حق کی جستجو ختم نہ ہو جائے۔ بالکل۔ تو حق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو صحیح یا غلط کے پیمانے پر ناپیں، حق یہ بھی ہے کہ جو چھپی ہوئی راز ہیں، چاہے وہ انوینشن کے میدان میں ہو یا ہسٹری، تاریخ یا کسی اور علم کا میدان ہو، اس کو ایکسپلور کرنا بھی حق کو پہچاننا ہے۔ جی اسی طرح سے کائنات کے رب کو پہچان لینا، جس کی صفات یہاں نمایاں ہے، جلوہ گر ہیں، حق کو پہچان لینا۔ اسی لیے یہ صوفی ٹریڈیشن میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ ان الحق، جی جی اصل چیز حق ہے، حق کو پہچاننا ہی کمال ہے اور حق ہی خدا ہے۔ بہت ہی ضروری باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جیسے ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو کہا صرف درود پڑھنے سے یا آج کے دن کو منا لینے سے ہی ہمارا حق ادا نہیں ہو جاتا، یا ہم اس زمرے میں نہیں آ جاتا کہ ہم کچھ حضور کے جو تعلیمات ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جو سیرت ہے، ان کی بتائی ہوئی طریقوں کو اگر ہم تھوڑا بہت اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتے ہیں تو شاید کچھ خدمت انجام ہو جائے۔ حلیمہ سعدیہ صاحبہ، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو گھر، دفتر، بازار اور سوشل میڈیا، ان جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیمات ہمیں زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، جی میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جی تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے جی تو اس دعوے پہ پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کو ہر لمحہ، ہر پل اپنے دل کے کسی کونے میں اسے زندہ سلامت رکھا جائے۔ بے شک۔ اسی لیے اسلام کی جو تعلیم ہے کہ اگر ہماری محبت کا کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، ہمارا خدا ہے، بے شک۔ اور اس کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے ہماری محبت کا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد والدین اور پھر دوسرے تمام رشتے اور اقارب آتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ مرکز ہو گیا ہے سوشل میڈیا، موبائل اور گیجٹس۔ جی ہم جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں، اسکرولنگ کرنے کو دیتے ہیں، ریلز اور شارٹس کو دیکھنے کو دیتے ہیں، اس میں سے اب مجھے لگتا ہے کہ ایک فرکشن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنے پہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ جی کیونکہ دیکھیے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، صحیح بات۔ تاکہ ہم کچھ ایسا نہ کر لیں جو اسے ناپسند ہو۔ تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ وہ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، وہ ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، ایز اے بھائی کیسے تھے، ایز اے باپ کیسے تھے، اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر کیسے تھے، ایز اے رولر کیسے تھے، جی ایز اے وہ آرمی جنرل کیسے تھے۔ یہ سب تو ہم پڑھیں گے تبھی نا۔ اگر میں نے پروفیشن لیا ہے ٹیچنگ کا تو مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ ایز اے ٹیچر کیسے تھے اور ہمیں کیسے ایک آئیڈیل ٹیچر بننا ہے۔ جی تو اسی طرح سے جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو فرسٹ اسٹیپ ہے ان کے بارے میں پڑھنا، جاننا، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں۔ جب وہ اونچائی پہ جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، جب وہ اونچائی سے نیچے آتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، جب وہ خطاب کرتے تھے تو کیسے خطاب کرتے تھے، جیسے وہ مارکیٹ میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ مارکیٹ میں ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد مارکیٹ ضرور جاتے تھے، چاہے انہیں کچھ خریدنا ہو یا نہیں خریدنا ہو۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جتنے بھی مارکیٹ میں افراد ہیں سب کو سلام کرتے، سب کی خیریت پوچھتے۔
دیکھیے اتنا بڑا سوشل انٹریکشن کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے. جی جی سلام تو پہلے اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں. جی آج کے دور میں لوگوں کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پیسے ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون ہی تو نہیں ہے. صحیح. وہی سکون کی دعا کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جب ہم ان کو سلام کہتے ہیں. جی کیونکہ اللہ دینے والا ہے وہ سکون، جی اور اللہ ہمارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جس سے ہمیں وہ سکون مل سکے. تو وہ سلام کرتے تھے، سب کی خیریت جانتے تھے. یقین جانیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم موبائل کھولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اللہ کا بندہ یا بندی کم سے کم یہ تو پوچھ لے کہ اور بتائیے آپ کیسی ہیں، صحت کیسی ہے. کیونکہ تمام میسیجز کیا ہوتے ہیں، پروفیشنل ہو گئے ہیں. صحیح بات. آپ کے اگر 50-60 میسج آتے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے اکا دکا جو آپ کا بیٹا، بہو، بیوی یا شوہر ہو جو بہت ہی کلوز ہو وہی آپ سے اس طرح پوچھتے صحیح ہیں. بات. لیکن کئی افراد ایسے ہیں دنیا میں، کئی اشخاص ایسے ہیں جن کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بہو ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کون ہے ان کا پرسان حال؟ کئی ضعیف ایسے افراد ہیں جن کے بیٹے ودیش میں ہیں، جن کی بیٹیاں ودیش میں ہیں، یہاں اکیلے پڑے ہوئے رہتے ہیں صرف یہ اس انتظار میں کہ کوئی ان سے ایک جملہ پوچھ لے کہ کیسے ہو. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بلکہ ان کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ اسوہ ان تک بھی یہ اسوہ ان کا بھی رہا ہے کہ وہ جتنے بھی ضعیف افراد ہوتے تھے سماج میں، جتنے بھی کمزور افراد ہوتے تھے، سب کی ایک لسٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ، اور یہ سب ان کے ہاں جایا کرتے تھے باری باری اور پتہ کرتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، مارکیٹ سے سامان لانا ہے، گھر میں صاف صفائی کرنی ہے، گھر میں کھانا پکانا ہے، یہ خدمات بھی وہ انجام دیا کرتے تھے. بہت بڑی بات تھی. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے سماج کو ایک مثالی سماج بناتی ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے. بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بیان کی ہیں. اور آج مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی مساجد یا مدرسے میں کوئی ایسی فہرست بھی بنتی ہوگی جو اپنے اعتراف اپنے آس پاس کے لوگ، پریشان حال لوگ، بزرگ لوگ، ضرورت مند لوگ، یا کس گھر پہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں بیٹھی ہیں شادی ہونے سے، کوئی ایک ایسی لسٹ نہیں بنتی کہ جس میں لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پریشانی کہاں کہاں ہے، اس کا حل کس طرح سے ہو. آخر میں چلتے چلتے زاہد حسین صاحب آپ سے میں ایک بہت قیمتی سوال پوچھنا چاہوں گا جو موجودہ وقت میں ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اچھا پڑوسی ہونے کا مطلب کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معاشرے میں فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ بہت اچھا موضوع ہے جس کو آخر میں آپ نے اٹھایا ہے. ایکچولی رشتے دو بنیادوں پر بنتے ہیں. جی. ایک رشتہ تو وہ ہے جس کو ہم رحمی رشتہ کہتے ہیں. جی. بھائی بہن، پھوپھو، خالہ، ماموں، چچا وغیرہ، یہ سب رحمی رشتے ہیں. جی. اس کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں. جی. اس سے قطع رحمی پر بہت سخت وعیدیں ہیں، اور صلہ رحمی جو ہے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے، یعنی دوہری نیکی. ایک تو ان کے ساتھ خیر بھلائی کا، اور دوسرا ان کے حق ادا کرنا. جی. دوسرا جو رشتہ ہے وہ فکر، صحبت اور معاشرت سے بنتے ہیں. جی. دوست جیسے ایک بہت ایسا رشتہ ہے دوستی کا جو فکر کی بنیاد پر، مزاج کی بنیاد پر بنتا ہے. جی. اسی طرح سے پڑوسی بہت حد تک ہم چنتے بھی ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح اختیار نہیں رکھتے ہیں. جی. وہ بھی معاشرت کی بنیاد پر بنتا ہے. ان سب رشتوں میں دوست اور پڑوسی بعض دفعہ رحمی رشتے پر سبقت لے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم مزاج، ہم معاشرت اور ہمہ وقت ساتھی ہوتے ہیں. جی. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ہمیشہ ساتھ ہوں ضروری نہیں ہے. جی. اور آج کل کے خاص طور سے جو گلوبل ورلڈ ہے جی. اس میں بھائی بہن، ماں باپ سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، یہ اب شاذ و نادر ہوتا جا رہا ہے. جی. جی. ایسے میں جو مضبوط رشتہ بچتا ہے وہ دوستی اور پڑوسی کا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اچھے برے وقت میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے پڑوسی اور دوست ہوتے ہیں. جی. جی. تو یہ وہ فطری رشتہ ہے جس کا خیال رکھنے کی تعلیم ویسے تمام مذاہب میں اور اس دین اسلام میں خاص طور سے بڑی شدت کے ساتھ دی گئی ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو رحمی رشتہ رکھتا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ کے قریب نہیں ہے، جی. اس کی افادیت تو ہے لیکن اس کی افادیت ویسی نہیں ہو سکتی جیسے ایک پڑوسی کی. جی. مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے ضرورت پڑی، پڑوسی تھا. صحیح بات. آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، آپ گر گئے، آپ کے بچے کو آپ کی غیر موجودگی میں کہیں سے لانا ہو گیا،
کہیں پہنچانا پڑ گیا, اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا جو بنتا ہے وہ پڑوسی ہے. یہاں تک کہ آپ کے عیب اور راز کو سمجھنے والا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اس کا آپ کا پڑوسی ہوتا ہے. جی لہذا آپ کی شفقت اور محبت کا سب سے زیادہ مستحق بھی آپ کا پڑوسی ہونا چاہیے. اس لحاظ صحیح سے بات, بالکل صحیح بات. ہم آئے دن یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اولادیں اپنی ملازمت, تجارت اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گاؤں, اپنے سماج سے دور جا کر کے بس جا رہے ہیں. جی بوڑھے ماں باپ کا خیال کون رکھتا ہے؟ وہی پڑوسی. پڑوسی رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. جی لہذا یہ لازم کر دیا. ایک حدیث میں جو جبریل علیہ السلام سے منقول ہے, اس لیے حدیث جبریل کہتے ہیں, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی جی. کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے تکلیف میں رہا. اچھا. لہذا پڑوسی کے اوپر اتنی زیادہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں دین اسلام میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وراثت میں بھی حق دے دیں گے. جی جی. اس قدر تلقین کی گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا سچا ہمدرد, مخلص, اس کے وقت پہ کام آنے والا اس کا پڑوسی ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. جی وہ کنڈیشن اخلاص ہے. جی. آج ہمارا معاشرہ جن بنیادوں پر وجود میں آ رہا ہے, جس میں میٹیریلزم, مادیت بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے, اس میں اخلاص کی جو جڑیں ہیں اس کو کھوکھلی کر دی. جی جی. لہذا پڑوس کی افادیت جو اخلاص کے بنیاد پر حاصل ہونی چاہیے, جو آپ کے بچوں کا نگراں بھی ہو, آپ کے برے وقت کا ساتھی بھی ہو, جی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی ہو, اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آنے لگی ہے. بالکل. اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارا جو اخلاص ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہے. ہم کو اس پر زور دینا چاہیے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب اور ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ریاض بھائی, ایک ان کی تعلیم اور میں کہوں جی گی, جی کیونکہ بالکل. بحثیت عورت کے آپ کو جی جی. پتہ ہے کہ میں ہمیشہ بالکل women بالکل بالکل. کے سپورٹ کی بات کرتی ہوں. جی تو ان کی ایک حدیث ہے کہ جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی اور ان کو صحیح تعلیم دی اور انہیں ان کی شادی تک ذمہ داری پوری کی, وہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ انگلی دکھائی اور کہا کہ اس دونوں انگلیوں کی طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن گھر میں بیٹیاں ہیں وہ انہیں باعث برکت سمجھیں, جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھیں. 3 بیٹیاں ہیں تو زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن اگر 2 ہی ہیں, 1 ہی ہیں, جتنی بھی بیٹیاں ہیں, بیٹی والے ماں باپ خوش ہو جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ہی اچھی خوشخبری دی ہے. ایک مومن کو اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ سبھی کچھ تو ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا ہے, اور ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ اپنی بھری ہوئی جھولی کو بھی جو ہے اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, نکلتا چلا جا رہا ہے, اور ہم دنیا میں اس طرح سے مشغول ہو گئے ہیں, نہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے نہ برا سمجھ میں آ رہا ہے. بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہی جنت ہے اور یہیں جینا ہے اور ہمیشہ یہیں رہنا ہے. عید میلاد النبی کے موقع پر ہم نے کوشش کی کہ حضور کی تعلیمات میں سے ایک قطرہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں, اور شاید اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس میں. آپ لوگوں نے ہمارا یہ شو دیکھا, اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے ہمارے شو کو دیکھ کے ضرور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بات ضرور اتاریں گے, تاکہ ہمارے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی حل ہو جائے, اور آپ کی ہماری زندگیوں میں کچھ نہ صحیح سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر حضور کی تعلیمات میں سے کچھ زندگی میں آ جاتا ہے تو شاید ہماری آخرت سنور جائے. فی الحال اپنے ہوسٹ, اپنے دوست ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.